अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में बात कर रहे थे, एकदम से चेंज हो गया जीतेगा पाकिस्तान जंग के मैदान में। और हमारी ये PSL की ट्रांसमिशन ज़्यादातर ऐसा लगता है कि कोई वॉर रूम या कुछ और दिखाई देता है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है उसके बाद क्रिकेट बहुत दूर चली गई है। क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में दूर नहीं गई बल्कि क्रिकेट अब इंडिया में भी दूर चली गई है। पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो IPL गैर मुय्यना PSL गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि IPL एक हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। इससे पहले जिस तरीके की प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सुबह के वक्त आई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि हमारी लीग दुबई में होगी और अनकरीब होगी और बहुत जल्द होगी। उसकी डेट्स नहीं आई थी और उसमें मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे वज़ीर दाखिला को भी कोट किया गया था। उसके बाद एक और प्रेस रिलीज आती है और उस प्रेस रिलीज के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रही, पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब का हवाला दिया जाता है। उनका कहना यह है कि मौजूदा हालात में तमाम तवज्जो पाक फ़ौज की कोशिशों पर होनी चाहिए। जो पाक फ़ौज, और वाकई में ये बिल्कुल सही फ़ैसला है, दुरुस्त फ़ैसला है। जिस तरह का जंग का माहौल है, जिस तरीके की बॉर्डर की सूरत हाल है, जिस तरीके से बुज़दिल भारत जो पीछे से वार करने में कोई सानी नहीं रखते और उसके बाद फिर वार भी नहीं कर पाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कभी कोई बंदरगाह उड़ा दिए उन्होंने, कभी कुछ और उड़ा दिया है, कभी कुछ और उड़ा दिया है, हम यहाँ बैठ के हंस रहे होते हैं। और अब वो जो बूदी मीडिया है वो जिस तरीके से ख़बरें चला रहा होता है, चीज़ें दे रहा होता है, वो भी जिस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, कहाँ तक छुपोगे, कहाँ तक छुपाएं। इंडिया की और इंडियन मीडिया की इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है। हो कुछ और रहा होता है, दावा कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन जो हकीकत बताते हैं वो बताते हैं हमारे लोग। जिस अंदाज से आज DGISPR एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान की ब्रीफिंग हुई, DGISPR साहब ने एक मरतबा फिर पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वो यही बात कही कि अभी वाक़या हुआ नहीं और आपने इल्ज़ाम लगा दिया। इंटरनेशनल मीडिया को भी ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कई ऐसी चीज़ें दी गई जिसमें कुछ वीडियोज़ मकबूजा कश्मीर के लोगों की भी दी गई, और हो सकता है कि वो एक बड़े ठोस किस्म के सबूत भी दिखाई देते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे वाक़या हुआ, किस तरीके से उसको कोट किया गया, किस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई। बहुत सारी चीज़ों पर आज बात की गई कि भारत बच्चों और ख़वातीन और आम शहरियों पर हमले कर रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने उसके सबूत रखे गए, उनको पैगाम दिया गया। तर्जमान पाक फ़ौज ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के शहरियों के सवालात मीडिया पर पेश कर दिए, उन्हें दिखाया कि वो क्या सवालात कर रहे हैं, वो ख़ुद को कितना गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। 8 लाख भारतीय फ़ौज होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोग ख़ुद को कितना गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। 1 घंटे में 5 बंदे आते हैं, 1 घंटे तक करते रहते हैं। 8 लाख जो फ़ौज है वो सो रही होती है। उसके बाद फिर जो ड्रामेबाजी हो वो किए जाओ, चलता रहेगा तमाम मामलात। लेकिन ये अब वाकई में जिस तरीके से हमारे DGISPR ने कल कहा था कि ये 21वीं सदी है, आप किस दौर में रह रहे हैं। आज अगर एक पटाखा भी फूटता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। आपके जितने झूठे दावे थे मोदी हुकूमत के, वो तमाम के तमाम फेल हो गए हैं। बैठ के बात करें, आज भी आपके कितने ड्रोन गिरे। एक लाइन है कि जिस जगह पे आपने कोशिश की वहाँ आपका ड्रोन गिर गया, और आपने जो ड्रोन गिराया था वो कहाँ गिराया था, आपने जहाँ खिलाड़ी मौजूद थे, आपने खिलाड़ियों के वहाँ पर भी ड्रोन गिरा दिया था, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। आपने तो खेल को भी नहीं छोड़ा। मकसद है कि जंग के भी कुछ कवानीन होते हैं, उसमें खेल और खिलाड़ी और कोई इवेंट जिसमें पाकिस्तान के बाहर के लोग भी आए हुए, आप उसको भी टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। आज अगर पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन हुई है तो फिर इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हुई है। और बहुत सारी खबरें मुख्तलिफ गर्दिश करती रही हैं आज सारा दिन के इमारात क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, क्या नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले रब्ता किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया तो उनको नहीं मिला। ये सारी खबरें आपने आज सारा दिन देखी होंगी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने पोस्टपोन की है और इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन हुई है। क्या वो इमारात जा रही है? बहुत सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे मुल्क की इंतहाई अहम शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्यूरोक्रेसी में कोई सानी नहीं रखा, जिस तरीके की खिदमात हर लेवल पे जाके अंजाम दी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन किया
تو وہ بھی شاندار انداز سے، مثالی انداز سے رن کیا۔ خالد محمود صاحب چیئرمین، فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہوں گے۔ السلام علیکم خالد محمود صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں ایک سیکنڈ ہمارے دو معزز مہمان ہیں، میں تعارف کرا کے سیدھا آپ کے پاس آتا ہوں۔ سر یہ ہمارے شمیم احمد بھائی ہیں سر، اوساکا لائٹننگ پاکستان کی نمبر 1 لائٹننگ ہے، ان کے آنر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سی او ہیں ماشاءاللہ، ایک اپنی ٹیپ بال کی لیگ کی ٹیم کے بھی یہاں کراچی میں، کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ میں شمیم احمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہمارے سر آپ کے ہمارے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر عاطف مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ گڈ ڈیسیشن کہ ہمیں اپنی لیگ ملتوی کر دینی تھی، جو صورتحال اس وقت بارڈر پہ یا دونوں ممالک کے درمیان ہے، کھیل میرے خیال خاصا پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی میں آپ کی بات سے، آپ کی سوچ سے متفق ہوں، لیکن مجھے جو وزیر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کا بیان جو ہے اور جس میں وزیر اعظم کے حوالہ بھی ہے، یہ میری سمجھ میں بالکل بات نہیں آئی، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ بڑی مذاقہ خیز قسم کا سارا معاملہ بنایا گیا ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے، بات یہ ہے، اور اس موقع کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تمام دنیا میں جو ہمارا سرکاری موقف تھا اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا۔ اور ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت پہ پاکستان پہ اپنے جو کشمیر میں معاملات ہوئے ہیں ذمہ داری ہم پہ ڈال کے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے آیا ہے اور الٹی حرکتیں کر رہا ہے جی۔ وہ میزائل بھی داغ رہا ہے، ڈرون بھی بھیج رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں دنیا کو اور بالکل درست بتا رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں وزیر اعظم کی آشیرواد کی کیا ضرورت تھی۔ ساری دنیا میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کھلم کھلا کہنا چاہیے کہ اس ملک نے کرکٹ جیسے کھیل کو بھی نہیں بخشا ہمارے پڑوسی میں، اور پڑوسی نے ہر طرح کی فضول اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اتنے ڈرون ہم خود کہہ رہے ہیں 40 45 60 پتہ نہیں کتنے ڈرون آ چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جب اس طرح اندھا دھند ڈرون بھیجے جا رہے ہوں، اندھا دھند حرکتیں غیر ذمہ دارانہ پڑوسی ملک کر رہا ہو، تو وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کا کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم نے جو کھلاڑیوں کو یہاں پہ بلایا ہے وہ ان کی سیکیورٹی، ان کی نگہداشت، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان حالات میں کوئی ملک بھی جو ہے وہ ان کے سامنے معذرت کرے گا، کہے گا کہ چونکہ حالات ہمارے پڑوسی ملک میں اس طرح کے خراب کر دیے ہیں، کیا مزید کرکٹ جاری رکھنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی پوری حفاظت کی خیال ہے، ذمہ داری ہے، تو ہم اس کو یا پوسٹ پون کر رہے ہیں یا کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کسی حوالوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وزیر اعظم نے یہ حوالہ دیا، یہ کہا ہے، فلاں نے یہ نہیں کہا۔ میں تو بڑا ہی مجھے عجیب و غریب یہ سارا سلسلہ لگا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو پوری طرح صورتحال بیان کر کے کہ ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جو ہے وہ کھیل کو بھی نہیں بخش رہا اور یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اپنے ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہمیں خیال ہے کہ ہم نے جن کھلاڑیوں کو بطور مہمان اپنے پاس بلایا ہے ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں۔ کوئی حوالوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وزیر اعظم سے یہ کہا تو اس نے یہ کہا اور وہ کہا۔ مجھے تو بڑا مزہ کا خیز یہ ساری بات لگی ہے۔ فیصلہ یہی ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ یعنی کرکٹ بورڈ نے اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ایک جس کی اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں، حکم آیا ہے کہ کرکٹ کو کھیل لو تو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے، حکم ملا ہے کہ کرکٹ بند کر دو تو بند کر دیا۔ وہ بھائی ذمہ داری، وزیر اعظم تو اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ کہاں کیا کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہی کرکٹ بورڈ کی تھی کہ وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، صورت حال کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے اور اس فیصلے کی ذمہ داری بھی لے اور کہے کہ ہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے، اور وجوہات دیتے ہوئے بتانا چاہیے تھا کہ انڈیا کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا ساری دنیا میں ان کی جو حرکتیں ہیں، جو کہ اس بیان میں مجھے کوئی خاص اس کا ریفرنس نہیں نظر آیا،
جتنے انہوں نے ڈرون پھینکے ہیں، جس طرح انہوں نے مختلف چیزیں کی ہیں، یہ سب کا حوالہ دینا چاہیے تھا کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا کہ اس ٹورنامنٹ کو ہم جاری کر سکیں. تو میرا تو اس پہ یہی رد عمل ہے سب کچھ. سر آج 2 پریس ریلیز آئی تھی. کل اگر میں آج اس طرح لگاؤں کہ رات 12 بجے کے بعد، تو حیران کن طور پر 2:52 پر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا گروپ ہے اس کے اندر ایک پریس ریلیز آئی تھی، جو پریس ریلیز تھی جس میں محسن نقوی صاحب کو کوٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ اس چیز کا حوالہ دیا تھا: The PCB has always stood by the position that politics and sports need to be kept apart. However, in view of the extremely irresponsible and dangerous Indian act of targeting the Rawalpindi Cricket Stadium, which was manifestly done to disrupt the ongoing HBL Pakistan Super League 10. تو یہ حوالہ انہوں نے ضرور دیا تھا کہ اس جگہ پہ ٹارگٹ کیا. لیکن حیران کن طور پہ سر یہ ایک پریس ریلیز آتا ہے رات کو تقریباً 2:52 پہ، پھر اب سے تقریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے ایک پریس ریلیز آتا ہے جس میں شہباز شریف صاحب کا حوالہ دے کر لیگ کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. تو سر کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک پریس ریلیز پہلے آ چکا تھا جس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ لیگ دبئی جا رہی ہے اور ہم وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری پریس ریلیز کے لیے، دوسرے اعلامیے کے لیے شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑی؟ نہیں، میں اسی پہ تو اعتراض کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے نام کی ضرورت کیا تھی ان کو. جو رات آپ بیان دے رہے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ، میری نظروں میں زیادہ مناسب تھا. کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب مزید کرکٹ کھیلنا جو ہے غیر ملکی کھلاڑی اور اپنے کھلاڑیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک پڑوسی ملک جو ہے وہ اندھا دھند قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہے. وہ اس کی پوری تفصیل اس میں آنی چاہیے تھی. تو اس لیے ہم مزید مناسب نہیں سمجھتے کہ اس ٹورنامنٹ کو جاری رکھے. پھر دن کے آگے کہ جی فرض کیجیے پرائم منسٹر صاحب کہتے کہ کھیلتے رہو، تو کیا ہم اب ان کھلاڑیوں کو، خاص طور پر غیر ملکی کھلاڑیوں کو، ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا کھیلتے رہو؟ میں نہیں سمجھتا. ایک کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اٹانومس باڈی ہے، پورا اختیار رکھتی ہے، بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے ایک ذمہ دار شخصیت کو اس کا سربراہ کہ وہ فیصلے کرے جو حالات کے مطابق، جو صورت حال کے مطابق ہوں. تو اگر وہ بیان حوالہ دینے لگے تو آپ مجھے بتائیے اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی. اب میں اپنے ذاتی اس ٹینیور میں نہیں جاتا. اتنے بڑے فیصلے جو تھے ہم کرتے تھے، ہاں معلومات حاصل کرتے تھے، مشورہ بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے صدر صاحب نے یہ حکم دیا ہے یا وزیر اعظم نے دیا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس کے بعد. سر ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے بار بار انڈین کرکٹ بورڈ یہ بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے پوچھیں گے، ہم اپنی حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کریں گے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ بجائے آپ اپنے پرائم منسٹر کو کوٹ کر رہے ہوتے پریس ریلیز میں، آپ ڈیسیشن خود ہی لیتے، مشورہ سب سے کر لیتے. بالکل، میں تو یہی بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیسیژن الٹیمیٹ آخری فیصلہ ہمیشہ کرکٹ بورڈ کا ہونا چاہیے. اس کی جو بھی ذمہ دار اس کا کاؤنسل ہے وہ مل کے بیٹھے اور اس پہ بات کریں، ساری دنیا سے مشورہ کریں، سیکیورٹی ایجنسی سے مشورہ کریں، اپنی افواج سے معلومات کریں کہ کیا حالات ہیں، کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ ہینڈ نالج جو اس کا جو ہے وہ تو ذمہ دار جو مختلف محکمے ہیں ان کو ہی ہوگا نا. تو آپ ان کا حوالہ دینا شروع کر دیے، جی ہم نے فلانے سے بات کی تھی، اس نے ہمیں یہ کہہ کے دعایا ہے کہ بات کرو، ہم نے وزیر اعظم سے پوچھا ہے، اس کو یہ کہ مجھے تو وہ پڑھ کے ہنسی آ رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی اور تقریباً رونا بھی آ رہا تھا. یہ کیا صورت ہے؟ ہاں یہ ظاہر ایسا لگا کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. لیکن سر پیٹر ان چیف تو ہے نا وزیر اعظم پاکستان، سر پاکستان کرکٹ بورڈ کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. سر ویسے آپ نے بڑی جب اپنی بیوروکریسی کے دور میں بڑا جنگ کے ماحول دیکھا ہے، اس میں اور اس میں جو موجودہ کرنٹ صورتحال ہے، کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرے زمانے میں تو ہم بڑے یعنی کہنا چاہیے کہ دبدبے کے ساتھ ڈیل کرتے تھے اپنے پڑوسی ملک سے. اگر آپ اس زمانے کے حالات اور واقعات دیکھ لیں کہ وہ غالباً کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا اور حالات ایسے تھے کہ دونوں ملک شاید آپس میں کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، تو وہاں سے بیانات بھی آ رہے تھے. بلکہ مزید آپ کو یاد
کرا دوں آپ کے سننے والوں کو شاید بھول چکا ہو کہ اس زمانے میں 3 چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو ہوا تھا کہ ویتکڈے اسٹیڈیم جو بمبئی میں ہے وہاں پہ ان کا کرکٹ بورڈ کا دفتر تھا جس پہ حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی. مطلب جو وہاں پہ جو شیو سینا اور اس قسم کے لوگ تھے بالکل یاد ہے. پاکستان کا ٹور نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ جو تھی دلی والی وہ اس وکٹ کو اکھاڑ پھینک کر گیا تھا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں, وکٹ اکھاڑ دی تھی کہ پاکستان نہیں کھیلے گا آگے. تیسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ کلکتے میں ان کے جو ایک اہم تھے عہدیدار جگموہن ڈالمیا ان کے گھر پہ ایک حملہ ہوا تھا, رینڈ سیکنگ ہوئی تھی کہ پاکستان مت آئے. تو مجھ سے میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھے راج سنگھ تھے انڈین کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے فون پہ کیا کہ خالد بھائی آپ کا ٹور ڈیو ہے تو آپ آئیں گے, ٹیم آپ کی آنی چاہیے. میں نے کہا کمال کرتے ہو, اس طرح کے واقعات تمہارے ملک میں پیش آ رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آ جائیں. میں نہیں, اپنی ٹیم کو میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا. میں نے کسی وزیر اعظم کا حوالہ نہیں دیا تھا, کسی صدر پاکستان کا حوالہ نہیں دیا تھا. میں نے کہا یہ حالات ہیں, ہم کیسے آ سکتے ہیں. اس نے کہا یہ چند سات پھرے لوگ ہیں, آپ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیں تو آپ آنے کا پروگرام بنائیں. میں نے کہا اچھا کم از کم تمہاری حکومت کی طرف سے تو کچھ ایسا بیان آنا چاہیے جس میں وہ لگے کہ وہ ہماری حفاظت بھی کر پائیں گے, کیونکہ کرکٹ بورڈ نے تو حفاظت نہیں کرتی. تو مجھے ایسا بیان چاہیے. تو 2-3 دن کے بعد ان کے وزیر کھیل کا, مجھے اب نام اس کا یاد نہیں ہے, اس کا بیان آ گیا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان آئے اور ان کی پوری ٹیم کی حفاظت کریں گے اور ہماری ضمانت ہے وغیرہ وغیرہ. بڑا اچھا بیان تھا. تو مجھے انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ اب آپ مطمئن ہیں. میں نے کہا میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی وزیر کا جو سطح ہے یا وزیر کا جو لیول ہے وہ کافی نہیں ہوتا. یہ تو اس سے اونچا لیول چاہیے. مطلب میرا اشارہ یہ تھا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کچھ بات کریں کہ ہاں پاکستان آئے اور وغیرہ وغیرہ. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے. مجھے اعتبار نہیں تھا وہ کر پائیں گے, لیکن ہوا یہ کہ 3-4 دن کے بعد اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے, ان کا بیان آیا. آپ ریکارڈ وہ نکال کے دیکھ رہے ہیں. ان کا بیان آیا کہ پاکستان اور ہندوستان کو کرکٹ کھیلنا چاہیے, آپس میں ان باتوں کی وجہ سے ہمارے یہ روابط ختم نہیں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. بڑا اچھا بیان تھا. جب وہ بیان آیا اور ان کی طرف سے فون آیا کہ دیکھ لیجیے ہم نے آپ کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی. میں نے کہا یہ آپ نے کر دی, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن اب سیکیورٹی کا جو مجھے آپ ضمانت دے رہے ہیں کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ اس کا انتظام بھی کر سکیں گے. انہوں نے کہا جی دیکھ سکتے ہیں آپ, بالکل آپ کا حق ہے. تو میں نے ہمارے کرکٹ بورڈ میں ایک فوجی افسر تھے جو وابلا کی نمائندگی کرتے تھے, تو میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے, آپ صحیح جائزہ لے سکتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ دلی جائیں اور جا کے مختلف جہاں پہ میچ ہونے ہیں ان میچز سینٹر پہ جائیں اور مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں. میرا خیال تھا کہ وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی فوجی افسر کو ویزا ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے ان کا نام بھیج دیا کہ بھائی میرا یہ نمائندہ ہے, یہ آ کے دیکھے گا, یہ کلکتے بھی جائے گا اور دلی بھی جائے گا اور جہاں جہاں میچ ہے جائے گا. میرا خیال ہے وہ معذرت کر دیں گے کہ کسی اور کو آپ نامینیٹ کریں, تو میں بھی جواب دے دوں گا کہ نہیں میرا نمائندہ, مجھے جس پہ اعتماد ہے میں اسی کو بھیجوں گا. تو میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی. تقریباً 3-4 دن کے اندر اس کا ویزا انڈین ایمبیسی سے لگ کے آ گیا. کیا جی آپ بھیجتے ہیں سارا کچھ. وہ پھر چلے گئے, انہوں نے سب کچھ دیکھا. وہیں سے ان کی ٹیلی فون مجھے آیا کہ جی میں نے دیکھ لیا, جی ٹھیک ہے. اب یہ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا آپ ان کو جواب دیں کہ میں واپس جا کے اپنے کرکٹ بورڈ کو رپورٹ کروں گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے. تو یہ سب کچھ ساری ہوئی. کہیں کوئی حکومت کا بیچ میں دخل نہیں تھا, کسی نے مجھے روکا نہیں تھا, کسی نے مجھے جانے کیا نہیں کہا تھا, لیکن یہ تھا کہ میں اپنے فارن آفس سے, دفتر خارجہ سے میرا رابطہ تھا حالات سمجھنے کے لیے, اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں. کرکٹ بورڈ ایک بہت معتبر ادارہ ہے, وہ اس طرح کی سطح پہ گر جائے کہ جی بس وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں تو اس کو ہضم نہیں کر سکتا. سر تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. فارمر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اینڈ فارمر بیوروکریٹ
اور کیا کیا آپ نے ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ خالد محمود صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سر آپ نے گفتگو سنی ہمارے سینئر بیوروکریٹ اور کرکٹ بورڈ میں کئی ساری جگہوں پہ یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ میرے خیال ہے شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہیں انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ذمہ داریاں انجام دی ہیں۔ تو جو وہ ڈسکشن کر کے گئے خاص طور پہ جو آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے پوسٹ پون کی اپنی پی ایس ایل، اس میں شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کرکٹ روک کے فوج کی پرفارمنس پہ ہم دیکھیں توجہ دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد محمود ماشاءاللہ بہت تجربے کار، بہت سینئر ہمارے رہ چکے ہیں۔ ان کے دور میں بڑی کرکٹ ہوئی، انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں کرکٹ بورڈ میں، ان کا بہت بڑا ایکسپیرنس ہے۔ میں بھی سچی بات ہے ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کرکٹ بورڈ کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اپنی اہمیت ہے اپنی اہمیت ہے اس کی، کہ اگر وہ خود اپنا آگے بڑھ کے خود فیصلہ کرتی کہ یہ صورتحال ایسی ہے تو کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ذرا شامل کر کے تھوڑی بات ہلکی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر فیصلہ وزیر اعظم صاحب ہی کرتے ہیں، کہ وہ کہیں گے کرکٹ ہوگی، وہ کہیں گے کرکٹ نہیں ہوگی۔ ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور واقعی میں اگر کرکٹ بورڈ جو اس وقت صورتحال ہے، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر، جو انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ ڈرون پہ ڈرون پھینکا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ان کا خیال رکھنا، ہم نے دنیا کو دکھانا ہے بھائی جو مہمان آتے ہیں، جو باہر سے کرکٹر آتے ہیں، تاکہ آگے بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں وہ اور ہمارے ساتھ مل جل کے کھیلتے رہیں۔ تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام تھا، لیکن انڈیا نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کھیل کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، پنڈی اسٹیڈیم کے باہر اس نے ڈرون پھینک دیا۔ تو یہ ساری صورتحال اگر کرکٹ بورڈ خود بتاتا، محسن نقوی صاحب خود اس کی وضاحت کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، وہ اس بات میں بہت وزن بھی ہوتا۔ جیسے انہوں نے آج وضاحت کل 2:52 پہ کی تھی، جو میں نے آپ کو دکھایا نا، میں بھی ان کا پریس ریلیز دونوں نکالے، اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس ریلیز آیا ان کا، اور رات کو 2:52 پہ عام طور پہ اس طرح آتا نہیں ہے، لیکن چونکہ پی ایس ایل کا معاملہ تھا، لوگ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی کیا ڈیسیشن ہوا۔ آپ ایک میچ آپ نے، کیونکہ پی سی بی کا ایک ہی اعلامیہ آیا تھا کل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آیا تھا، جو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ ہو رہا ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، وہ پوسٹ پون کر دیا گیا۔ جی جی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اعلامیہ جس میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، یہ رات کو 2:56 پہ آیا ہے، اور اس کے بعد 8:11 کے اوپر ابھی شام میں اعلامیہ آیا ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان کا حوالہ دیا گیا، اور انہوں نے پنڈی میں کے اسٹیڈیم کے باہر جو ڈرون گرا تھا اس کا حوالہ دیا انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں، محسن نقوی صاحب نے۔ جی جی، یہ اگر یہ فائنل جو انہوں نے فیصلہ، کیونکہ دن بھر یہ خبریں آتی رہیں کہ ابھی جو ہمارے 80 کھلاڑی ہیں، 80 پلیئرز، انہیں دبئی جانا ہے، ان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے، یہ ساری میڈیا میں خبریں چلتی رہیں، تو پھر یہ شام کو خبر آئی۔ تو اگر یہ کرکٹ بورڈ اپنے حوالے سے اس کو فیصلے کو سناتا، وہ زیادہ اہمیت ہوتی، پتہ چلتا کہ ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے بہت پاورفل ہے۔ سر ایک انڈین میڈیا کی خبر ہے، اس کو میں بریک کے بعد آ کے ڈسکس کروں گا۔ ہندوستان ٹائمز بڑا اخبار ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے امارات میں پہلے رابطہ کر لیا، یا ان کی نیگوسیشن امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ بن گئی اور ہماری نہیں بن سکی۔ ایک یہ بھی بات، لیکن وہ انڈیا کا جو بودی میڈیا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی، لیکن کچھ چیزوں کو ڈسکس ضرور کریں گے ہم بریک کے بعد۔